अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल नादानियाँ, शोखियाँ और अनाड़ी पिया। ये एक हस्बैंड एंड वाइफ की कहानी है। दोनों ही अनाड़ी से है, दोनों ही बुद्धू से है, लेकिन है दोनों बहुत प्यारे। नॉवल बहुत छोटा है लेकिन है बहुत क्यूट। बहुत से फनी सीन्स हैं, बहुत से स्टूपिड से सीन है, कोई भी बैड कैरेक्टर नहीं है। बहुत ही स्वीट से कपल है, बहुत ही अच्छी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक छोटा सा क्यूट सा नॉवल पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नॉवल। हवा के दोष पर रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। न साहिबान जुनू है न अहले कशफ व कमाल, हमारे अहद में आई कसाफतें कैसी। थे अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायादार दरख्त। न जाने कहाँ से उसके हाथ में कुल्लियात इकबाल लग गई थी, जिसको वक्त बेवक्त पढ़ना उन दिनों उसका महबूब मशगला था। कमरे में टहलते हुए वो आज गाय और बकरी से लुत्फानंदोज हो रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं आती थी, तायरों की सदाएं आती थी। वो लहक लहक कर पढ़ रही थी। हस्बे मामूल लैपटॉप खोले बैठे हसनैन ने उसे देखा। इरादा उसे टोकने का था। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। हसनैन ने कुछ कहने को लब वा किए ही थे कि उसका हैरान कुन लहजा उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। जिस तरह उसने बाकायदा इधर उधर देखकर इस फिक्रे को पढ़ा था, वो महजूज हुआ था। वाह वाह, क्या जबरदस्त मंजर निगारी है ना। किताब को एक हाथ से पकड़े, दूसरा हाथ उठाकर वो बेसाख्ता बोली। हसनैन की तरफ देखा जो उसी को देख रहा था। क्यों बड़ी बी, मिजाज कैसे है? गाय बोली कि खैर अच्छे है। उसने हसनैन की तरफ देखते देखते शेर पढ़ा, जिस पर उसका बेसाख्ता कहकहा उसको सटपटा गया। उससे पहले सलाम दुआ नहीं थी। वो दोबारा लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला तो फातिमा ने यकलख्त नजर किताब पर दौड़ाई। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। वो बाकायदा कोरंश में बोली और उसकी तरफ देखा तो हसनैन उसी को देख रहा था। क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? उसने कहा तो फातिमा ने एकदम से दोबारा किताब के सफ़े पर नजरें दौड़ाईं। क्यों बड़ी बी, मिजाज कैसे हैं? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और फिर उसे कहा, नहीं नहीं, आगे ऐसे नहीं है। वो उससे चाय नहीं मांगती, उसका हाल पूछती है। फातिमा उसकी तरफ कदम बढ़ाती हुई बोली, वहाँ नहीं लिखा हुआ पर मुझे चाय चाहिए। हसनैन ने कहा, मैं तो इस वक्त चाय नहीं तैयार कर सकती। फातिमा बेड के साथ सोफे पर बैठते हुए बोली। क्यों? उसने चुपती नजरों से उसे देखा। जान पर आ बनी है क्या? फातिमा मुंह बसूर कर बोली। खुदा खैर, क्या हुआ? हसनैन उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। देखती हूँ खुदा की शान को मैं, रो रही हूँ बुरों की जान को मैं। फातिमा अभी तक गाय और बकरी में खोई हुई थी। चाय ला दो अब। हसनैन ने उसके भिजे लबों की मुस्कुराहट को तीखी नजरों से देखा। मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। वो अभी तक इनकारी थी। मसलन कौन कौन से काम? अब वो तकिए से टेक लगाकर बैठ गया। ये कपड़े धोने हैं। फातिमा ने एक दुपट्टे में बंधे कपड़ों की तरफ इशारा किया। ये प्रेस करने हैं। जरफीन के साथ मार्केट जाना है। फातिमा उसे देखकर इंतहाई लाचार शक्ल बनाकर बोली। वाकई तुमने तो बहुत सारे काम करने हैं। हसनैन के लहजे में वाज़े तंज को उसने नजरअंदाज कर दिया था। आप अपने लिए चाय खुद ही पका लें, मैं अपने काम कर लेती हूँ, वो ढिठाई से बोली। तुम चाय लेकर आओ, मिलकर पियेंगे, फिर मैं कपड़े धोने में तुम्हारी मदद कर दूंगा, हसनैन ने कहा। फातिमा ने चौंक कर उसे देखा। दूसरे ही पल उठकर उसके पास आ खड़ी हुई, अपना हाथ उसके माथे पर रखा और चंद पल सांस रोके खड़ी रही। आपको बुखार तो नहीं है? आंखें भी खुली हैं, इसका मतलब है कि आप नींद में भी नहीं हैं। फातिमा ने हाथ हटाकर बगौर उसको देखा। हसनैन ने खशमगी नजरों से उसे घूरा। क्या मतलब? सब समझते हुए भी उससे पूछने लगा। अभी अभी जो आपने कहा वो मुकम्मल होशो हवास में कहा है ना? फातिमा मशकूक नजरों से उसे देख रही थी। मैंने क्या कहा? वो मुस्कुराहट दबाकर उसे तंग कर रहा था। यही कि मैं आपके लिए चाय पका दूं तो आप मेरे कपड़े धो कर देंगे। धो नहीं दूंगा, लेकिन मदद करवा दूंगा, हसनैन ने उसकी तरफ देखकर कहा तो वो अपनी चालाकी और लफ्जों के हेर फेर के पकड़े जाने पर मुंह बसूर कर रह गई। अच्छा, फिर अब मुकर ना जाना। वो उससे वादा लेते चाय लाने की हामी भरने लगी। नहीं मुकरूंगा, वो हंसते हुए बोला। हथकंडों से गुलाम करना है, किन फरेबों से राम करना है? किन फरेबों से राम करना है? उसने कुलियाते इकबाल को बुक शेल्फ में रखते हुए आखिरी नजर उन सफात पर डाली और इंतहाई तप कर शेर पड़ा। एक गुस्सेली नजर हुसैन के कहकहे पर डाली और बाहर निकल गई।
میں مدد کر دوں گا۔ اس کو چائے دے کر وہ کپڑے اٹھانے لگی تو وہ پوچھنے لگا، وہ تو کرنی ہی پڑے گی، اس شرط پر تو چائے پکا کر دی ہے۔ وہ میلے کپڑوں میں مزید کچھ جوڑے رکھتے ہوئے بولی تو حسنین کھسیانہ سا ہنس دیا۔ مطلب معافی کی گنجائش بائے لگ بھی نہیں۔ وہ منمنایا، 1% بھی نہیں۔ کپڑوں کو الگ کرتے ایک پل کو اس کے ہاتھ رکے اور ابرو اچکا کر اسے دیکھ کر کہا، چائے میں چینی کم ہے۔ وہ کپڑوں کے ڈھیر کو بازوؤں پہ دبوچے باہر کی جانب بڑھی کہ اس کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ چینی اتنی ہی ہے جتنی ہوتی ہے، یہ پھیکا پن آپ کی وعدہ خلافی کا ہے۔ برجستہ انداز اس کو خجل کر گیا تھا۔ میں نے کب وعدہ خلافی کی؟ سوال کیا گیا۔ وعدہ خلافی کا سوچا تو تھا نا؟ اس کو چڑھا کر بولی۔ سوچوں پر پابندی کہاں کا قانون ہے؟ وہ جمائی لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یہاں کا قانون ہے، یہ سارے کپڑے لے کر تشریف لے آؤ، پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ فاطمہ نے میلے کپڑوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، کیونکہ آدھے کپڑے وہ اٹھا کر لے گئی تھی۔ حسنین نے گہرا سانس لے کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ شادی کر کے پھنس گیا یار، اچھا خاصا تھا کنوارا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور ایک ہی سانس میں چائے کا کپ خالی کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ کے بتائے گئے کپڑوں کو اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا۔ یہ کہاں رکھنے ہیں؟ وہ برآمدے کے اس کونے کی طرف آیا جہاں واشنگ مشین لگائے فاطمہ کپڑے دھونے میں مشغول تھی۔ ان کو اسٹول پر رکھ دے، لیکن احتیاط سے۔ کیوں؟ کانچ کے ہیں کیا جو ٹوٹ جائیں گے؟ فاطمہ کی ہدایت پر حسنین نے تب کر کہا تھا۔ کانچ کے نہیں ہے لیکن فرش گندا ہے، کیچڑ لگ جائے گا۔ فاطمہ نے دھو کر رکھے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تو حسنین گہرا سانس خارج کرتا کپڑوں کو رکھنے لگا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حسنین آج سراسر طنز کے موڈ میں تھا۔ فاطمہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ بڑے حکم مانتے ہیں نا آپ؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ یہ والا تو مانا ہے نا؟ حکم نہیں مانا، اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ فاطمہ نے اسے دیکھ کر کہا، جو بھی ہے۔ وہ ایک دوسرے سٹول پر دھلے کپڑے اٹھا کر ان کو ذرا فاصلے پر بچھی چارپائی پر رکھنے لگا۔ ارادہ خود سٹول پر بیٹھنے کا تھا۔ ان کو واشنگ لائن پر ڈال دیں، پلیز یہاں نہ رکھیں۔ فاطمہ نے اسے دیکھ کر کہا تو حسنین کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اچھا، آپ ان کپڑوں میں سے صرف شرٹس دھو دیں، میں تب تک آپ کے اور اپنے کپڑے پریس کر لوں گی۔ فاطمہ نے ہلکے رنگ کے سارے کپڑے دھو کر واشنگ مشین لائن پر ڈال کر حسنین کو دیکھ کر کہا، کیا تم سچ میں مجھ سے کپڑے دھلواؤ گی؟ متعجب نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا گیا۔ وعدہ کیوں کیا تھا؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس کو گھور کر پوچھنے لگی۔ وعدہ کیا تھا تو تم وعدہ پورا نہ کرنے دو اب۔ وہ کپڑے دھونے سے، وہ بھی زنانہ کپڑے دھونے سے ہچکچا رہا تھا۔ میں اتنی اچھی نہیں ہوں؟ فاطمہ نے اسے دیکھا۔ نہیں، تم بہت اچھی ہو۔ حسنین نے خوشامدانہ انداز اپنایا۔ آپ بھی اپنے اچھے ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ فاطمہ تو کسی صورت میں اس کو مکرنے نہیں دے رہی تھی۔ اور یہ اتنے مشکل کپڑے نہیں ہیں، ایک ساتھ ڈال دو مشین میں اور 10 منٹ بعد نکال کر ٹب کے صاف پانی میں اور پھر واشنگ لائن پر۔ فاطمہ اس کو ہدایت دے کر وہاں سے چلی گئی تو چاروں ناچار حسنین کو اس کی ہدایت پر عمل کرنا پڑا۔ اگلے لمحے وہ سارے کپڑے واشنگ مشین میں ڈال کر مشین آن کر چکا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کمرے کی ساری چیزوں کو اتھل پتھل کیے مسلسل کچھ تلاش کر رہی تھی کہ ظرفین کی غرضدار آواز نے اسے بوکھلا دیا۔ اف، مر گئی۔ اس کی اچانک اور غصیلے لہجے پر دونوں پاؤں پر بیٹھی بیڈ کے نیچے کچھ تلاش کرتی فاطمہ ایک دم پیچھے گری تو ظرفین کو اپنی ہنسی روکنا محال ہو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ فاطمہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی مدد لینی چاہی، لیکن وہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ بمشکل بیڈ کا سہارا لیے فاطمہ اٹھی تھی۔ ہمارے گھر میں جن ہے۔ دوسرے لمحے فاطمہ ظرفین کے پاس آ کھڑی ہوئی اور ڈری سہمی آواز میں بولی، جن نہیں چڑیل ہے، اور وہ تم ہو۔ ظرفین نے اسے دیکھ کر تب کر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی بھائی سے کپڑے دھلواتے ہوئے؟ ظرفین نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ پہلے تو مجھے چڑیل کہا، اب مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ فاطمہ مسلسل کچھ تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ اور تمہارے بھائی سے میں نے کپڑے نہیں دھلوائے، انہوں نے وعدہ خود کیا تھا کہ وہ میری مدد کریں گے۔ اب تم یہ جاہل ساس والا کردار نبھانا بند کر دو۔ میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں جن ہے۔ فاطمہ تیز تیز بولتی ایک بار پھر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ظرفین نے متعجب نظروں سے اسے دیکھا۔ جاہل ساس کس کو کہا؟ ظرفین نے اسے گھورا۔ کہا تو نہیں، بس مثال دی ہے نا۔ فاطمہ اب قدرے اکتاہٹ سے بولی، اچھا یہ جن والا کیا قصہ ہے؟ اب ظرفین نے پوچھا۔ ہمارے کمرے میں جن ہے، چیزیں غائب کر دیتا ہے یا ادھر ادھر رکھ دیتا ہے۔ فاطمہ نے ظرفین کا ہاتھ پکڑ کر مدھم آواز میں کہا تو اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں تو آج سے پہلے چیزیں غائب بھی تو نہیں ہوئی تھی۔ وہ جھنجھلائی، کیا غائب ہوا ہے؟ میرے کپڑے، وہ وائٹ سوٹ جو تم نے دیا تھا، میں نے یہاں رکھا تھا پریس کرنے کے لیے۔
لیکن اب یہاں نہیں ہے، ہر جگہ دیکھ لیا۔ فاطمہ نے اسے بتایا تو ظرفین بھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ نہ نکالا ہو وارڈروب میں سے ہی، ظرفین نے کہا۔ نہیں ہے نا وہاں پر بھی، فاطمہ منہ بسور کر بولی۔ تم مانو یا نہ مانو، جن آ گئے ہیں یہاں پر۔ فاطمہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا اور اس پر بھی یقین کی مہر لگا دی تھی۔ فضول نہ ہانکو، اور یہ کمرے کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ حسنین کمرے میں داخل ہوا تو ہر طرف بکھری چیزوں اور فاطمہ کی بے ضرر حالت کو دیکھ کر پوچھا۔ بھائی، فاطمہ کا وائٹ سوٹ نہیں مل رہا، اور محترمہ کا خیال ہے کہ کمرے میں جن ہیں، جو پہلے تو چیزوں کی ترتیب بدلتے تھے اور اب تو غائب بھی کرنے لگے ہیں، ظرفین نے ہنستے ہوئے حسنین کو بتایا۔ جبکہ فاطمہ اب خاموش تھی، ظرفین کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ حسنین نے ظرفین کی بات سنی اور باہر نکل گیا۔ ظرفین نے اس کو باہر جاتے دیکھا۔ اچھا، اب ایسے منہ بنا کر نہ بیٹھو، یہیں کہیں ہوگا، مل جائے گا سوٹ، اب کوئی اور پہن لو اور جلدی تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ ظرفین بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کو تسلی دینے لگی۔ یار، تمہیں پتا ہے مجھے وہ سوٹ کتنا پسند ہے، یوں سمجھ لو کہ مجھے اس سوٹ سے محبت سی ہو گئی ہے، اس لیے انتہائی احتیاط سے پہنتی ہوں، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، وہ بھی خاص خاص موقعوں پر۔ فاطمہ انتہائی دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ ظرفین مسکرانے لگی۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔ ظرفین نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ حسنین کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے اچھی خبر سناتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ حسنین بھائی، پہلے بری خبر سنائیں، ظرفین تیزی سے بولی۔ پہلے اچھی خبر سن لو، پہلے بری سنائی تو پھر اچھی خبر بھی بری بن جائے گی۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ کیوں؟ فاطمہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہارا سوٹ مل گیا ہے، حسنین نے مسکرا کر اسے اچھی خبر سنائی۔ ریئلی؟ اف، شکر ہے، میں تو اداس ہو گئی تھی۔ فاطمہ یکدم ہی پرجوش ہو گئی تھی، ہنستے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہا تھا نا یہی ہوگا، ایویں جن کا شور مچایا ہوا تھا، ظرفین نے اس کو دیکھ کر کہا۔ اور بری خبر؟ یکدم ہی ظرفین کو خیال آیا تھا۔ فاطمہ نے بھی سوالیہ نظروں سے حسنین کو دیکھا۔ بری خبر؟ وہ یہ میرا مطلب ہے کہ وہ شہید ہو گیا۔ حسنین یکلخت بوکھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ کون شہید ہو گیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہے؟ حسنین نے پیچھے بندے ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو سامنے کیا۔ فاطمہ برق رفتاری سے بڑھی۔ ظرفین نے بھی حیرت سے دیکھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ان رنگین کپڑوں کے ساتھ تمہاری یہ شرٹ بھی رکھی ہے؟ حسنین اس کو تفصیل بتانے لگا۔ میں نے سارے کپڑے ایک ساتھ واشنگ مشین میں ڈال کر 10 منٹ کے بعد نکالے اور ان کو صاف پانی میں ڈال کر واشنگ لائن پر ڈال دیا، اور یہاں آیا تھا تم سے پوچھنے کہ ان کپڑوں میں تو نیم رنگ کے کپڑے بھی تھے۔ حسنین کھسیانہ سا ہنس کر مزید بولا، جبکہ فاطمہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے ہاتھ میں پکڑی وائٹ کلر کی شرٹ کو دیکھے جا رہی تھی۔ بھائی، ظرفین نے دانت پیسے، پہلی بار میری مدد کی ہے، پلیز آئندہ میری کوئی مدد کرنے کا وعدہ مت کرنا۔ فاطمہ یکلخت غصے سے بولی۔ میری فیوریٹ شرٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ فاطمہ نے اس کے ہاتھ سے گیلی شرٹ کو کھینچ کر بیڈ پر پٹخا اور رونے لگی۔ دیکھے اپنے بھائی کے کام۔ اب وہ ظرفین سے مخاطب ہوئی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ ان کپڑوں میں یہ بھی ہے؟ حسنین نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ علیحدہ رکھے تھے، فاطمہ مزید بولی۔ ویسے یہ کلر بھی اچھا لگ رہا ہے۔ حسنین نے شرٹ اٹھا کر ظرفین کو دیکھا، جو اب ہنسی پر قابو پانے کی کوشش میں تھی، لیکن فاطمہ کے غصے کی وجہ سے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حسنین کی بات پر بے ساختہ ہنسی تھی۔ ہاں، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے۔ دوسرے ہی پل اس نے بھائی کا ساتھ دیا۔ فاطمہ نے خونخوار نظروں سے دونوں کو گھورا۔ ظرفین، ایسا کرنا، اس پر کالے بٹن لگانا، ساتھ میں اچھی سی پرنٹڈ شال اور ریڈ شیڈز میں ٹراؤزر۔ واہ، کتنا زبردست سوٹ تیار ہو جائے گا۔ حسنین مسکراہٹ دبا کر فاطمہ کو دیکھ کر بولا۔ ہا ہا ہا۔ اب ظرفین اپنا قہقہہ روک نہ سکی۔ فاطمہ نے دانت پیس کر دونوں کو دیکھا، لیکن وہاں تو اس کے غصے کا کوئی اثر ہی نہ تھا۔ تم سوٹ تیار کر دینا، میں شال لے آؤں گا۔ حسنین نے ظرفین کو شرٹ دی اور کہا۔ وہ ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی اور شرٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سوری یار، حسنین اب اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بدلے نیا سوٹ چاہیے مجھے، فرمائش کی گئی۔ ظرفین سے کہا ہے نا، اسی کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ صاف انکار کرنا مشکل تھا، اسی لیے فرمائش کا رخ موڑا۔ زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا، میری قسمت میں تو اناڑی پیا ہی لکھا ہے۔ زیر لب مسکراتی اور راضی ہوئے بغیر پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ حسنین نے مسکرا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے اناڑی پیا پر دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے کے ساتھ ساتھ اس کو سدھارنے کی ترکیب بھی سوچنے لگی۔ ہم وہ بد نصیب عورتیں ہیں جن کی آدھی عمر تو یہی سوچنے میں گزر جاتی ہے کہ آج کیا پکائیں، اور باقی کی عمر
جو پکائیں وہ گھر والوں کو زبردستی کھلانے میں۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ کچن میں کھڑی کچھ پکانے کے لیے سوچ رہی تھی۔ ظرفین کی کچن میں آتے ہی تپ کر بولی، اب کیا ہوا؟ ظرفین نے فروٹ باسکٹ سے ایپل نکال کر کاٹتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آج کیا پکاؤں؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ گوشت چکن پچھلے 4-5 دنوں سے روز ہی پکایا جا رہا ہے، اب تو جی اوگ گیا ہے اور کوئی سبزی کا موڈ نہیں ہے۔ ہاں تو دال ہی باقی ہے نا؟ ظرفین نے اسے دیکھ کر کہا۔ دال ہے، لیکن تم سب کو تو کولیسٹرول لیول کو اوقات میں رکھنے کا ایسا چسکا پڑا ہے کہ مسور اور لوبیا کے علاوہ اور کوئی دال نظر ہی نہیں آتی، فاطمہ نے چڑھ کر کہا۔ کیا مطلب ہے؟ اور دالیں بھی پکتی ہیں؟ ظرفین ایپل کاٹ کر اس کا بائٹ لے کر اس سے مخاطب ہوئی۔ گوشت اور چکن سے پہلے مسور کی دال کا ہی راج تھا نا؟ فاطمہ نے تپ کر کہا تو ظرفین ہنس دی۔ تو کوئی اور دال پکا لو، وہ الہڑ انداز میں بولی۔ اور کون سی پکاؤں؟ فاطمہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ایسا کرو مونگ کی یا ماش کی دال پکا لو، ظرفین نے فٹافٹ بتایا۔ تم پہلے سے سوچی بیٹھی ہو کہ آج مونگ یا ماش کی دال پکانی ہے؟ فاطمہ نے تفشیشی نگاہوں سے اسے گھورا۔ نہیں تو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ پھر اتنا دماغ کیسے چل رہا ہے؟ فاطمہ ابھی تک مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایپل بھی تو کھا رہی ہوں نا، تو کچھ اس کا اثر ہوگا، ظرفین نے ہنستے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے اس کے ہاتھ سے ایپل کا ٹکڑا لے کر منہ میں ڈالا۔ اثر نہیں ہونے والا، تمہیں زیادہ کمی ہے۔ ظرفین نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وٹامن عین، قاف اور لام کی، ظرفین قہقہہ لگا کر بولی تو فاطمہ نے خوخار نظروں سے اسے گھورا۔ یہاں آ کر ہی یہ وٹامن متاثر ہوا ہے، ورنہ ہمارا شمار بھی اچھے خاصے عقل مندوں میں ہوا کرتا تھا، فاطمہ نے شیخی بگاری۔ اور یہ کس صدی کا واقعہ ہے؟ ظرفین نے پوچھا۔ تم نہ زیادہ میری ساس نہ بنا کرو، فاطمہ نے قہر آلود نظر اس پر ڈال کر دالوں والا کیبنیٹ کھولا۔ اف، یہاں تو ماش کی دال ہی نہیں ہے۔ ہاں، مسور کی دال کے 3 پیکٹ موجود ہیں، فاطمہ نے ظرفین کی قہقہے کو نظر انداز کر کے منہ بسور کر کہا۔ کوئی بات نہیں، بھائی گھر پر ہی ہیں، ان سے کہو اس نکڑ والی دکان سے لے آئیں گے، ظرفین نے کہا اور باہر نکل گئی، جبکہ فاطمہ حسنین کی تلاش میں کمرے کی جانب چل دی۔ سنیے جی، چہکتا انداز اس کی سماعت سے ٹکرایا تو لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ واؤ، کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ وہ اس کی طرف بڑھی، دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھے پرجوش انداز میں بولی۔ حسنین نے متعجب نظروں سے پہلے اسے اور پھر اپنے خالصتاً کمرے والے ہولیے کو ملاحظہ کیا، جو ڈھیلی ڈھالی ٹراؤزر اور بنیان میں کسی اینگل سے بھی ہینڈسم کے زمرے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ حسنین نے اس کی طرف دیکھا، لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر کے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور چند پل سانس روکے بیٹھا رہا۔ تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ نیند میں چلنے کی عادت بھی نہیں ہے؟ پھر ابھی ابھی جو کہا کیا حواسوں میں ہو؟ حسنین مسکراہٹ دبا کر اب اس کو چھیڑنے لگا۔ فاطمہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ کاپی کیٹ، زیر لب بڑبڑائی۔ پھر وہی بڑبڑاہٹ۔ حسنین نے گہرا سانس لیا۔ ماش کی دال لا دیں پلیز۔ اس سے پہلے کہ حسنین مزید کوئی بات کرتا وہ بولی۔ اچھا، تو یہ خوشامد اس لیے ہو رہی تھی؟ وہ خشمگین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں خیر، پہلی نظر میں ہینڈسم ہی لگے تھے، لیکن اب پھر سے لوفر ہی لگ رہے ہیں، فاطمہ ہنستے ہوئے بولی۔ لا دینا۔ وہ دوبارہ لیپ ٹاپ اٹھانے لگا کہ وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو چاروں ناچار اس کو اٹھنا پڑا۔ اس کے جاتے ہی فاطمہ کچن میں آ گئی۔ کون سی دال کہی تھی؟ کتنی ہی دیر گزر گئی، وہ اس انتظار میں تھی کہ حسنین دال لے کر آئے گا۔ وہ آیا، لیکن یہ پوچھنے کہ کون سی دال لانی ہے۔ فاطمہ نے سر پیٹ کر اسے دیکھا۔ ماش کی دال، اور پلیز ذرا جلدی واپس آ جانا، وہ دانت کچکچا کر بولی۔ وہ دروازے سے ہی واپس پلٹ گیا اور وہ پھر انتظار کرنے لگی۔ ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا۔ وہ انتظار میں ہی تھی کہ ظرفین کچن میں وارد ہوئی۔ فاطمہ سر پکڑ کر بولی، یہ لو اپنی مسور کی دال۔ حسنین کچن میں داخل ہوا اور مسور کی دال کا پیکٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ ماش کی دال لانی تھی نا؟ فاطمہ نے پیکٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ماش کی دال لانی تھی؟ حسنین کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ حیرانی سے اس سے پوچھا، جبکہ ظرفین ایک بار پھر ان کے اناڑی پن پر قہقہے لگا رہی تھی۔ پھر تم کہتی ہو کہ میرے بھائی کو اناڑی پیا نہ کہا کرو۔ فاطمہ نے خوخار نظروں سے حسنین کو کچن سے جاتا اور ظرفین کو بے تحاشا ہنستے دیکھا اور دانت پیس کر کہا، کوئی بات نہیں، آج تم بھی اپنے پروٹین لیول کو کولیسٹرول لیول پر ذرا سی توجہ دے لو۔ ظرفین نے اس کو دیکھ کر کہا اور کچن سے باہر نکل گئی، اور فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج پھر مسور کی دال پکانے لگی۔ لیکن میں بور ہو جاؤں گی نا، وہ منہ لٹکا کر احتجاج کرنے لگی۔ عجیب مخلوق ہو تم۔ ارے 2 دن ہیں، بھائی کے ساتھ عیش کرنا، اس نے چھیڑا۔ ہاں ہاں،
تمہارا بھائی عیش کراتا بھی بہت ہے نا؟ وہ اسے گھور کر تب کر بولی تو ظرفین بے ساختہ ہنسی کو روک نہ سکی۔ ہم پرسوں واپس آ جائیں گے۔ ظرفین دوپٹے کو پھیلا کر اس پر استری کرنے لگی۔ پرسوں؟ وہ چلائی۔ توبہ ہے، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے پرسوں کوئی سالوں بعد آئے گی۔ ظرفین نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ 48 گھنٹے۔ فاطمہ نے اسے دیکھا۔ ظرفین کی فرینڈ کی شادی تھی تو وہ تینوں جا رہے تھے۔ حسنین کی 2 دن کی چھٹی تھی، اس کو اور کام کرنے تھے، زیادہ وقت گھر پر ہی گزارنا تھا، اسی لیے فاطمہ بھی شادی اٹینڈ کرنے سے قاصر تھی۔ اب ظرفین کی تیاری دیکھ کر اس کو 2 دن تک اپنے اکیلے رہنے پر ہول اٹھ رہے تھے۔ کل کا ہی دن ہے، ہم پرسوں ولیمہ اٹینڈ کر کے واپس آ جائیں گے۔ ظرفین نے اس کو تسلی دی۔ اچھا۔ وہ اسی بیزاری کیفیت میں فقط اچھا کہہ کر رہ گئی۔ موڈ ٹھیک کرو اور بھائی کے ساتھ انجوائے کرنا۔ لڑکیاں تو شکر کرتی ہیں کہ سسرال والے جائیں تاکہ وہ میاں جی کے ساتھ اکیلے وقت گزار سکیں۔ ظرفین ہینگر سے کپڑے اتار کر بیگ میں رکھ کر بولی تو فاطمہ نے اسے دیکھا۔ کاش میں بھی ایسی ہی لڑکی ہوتی جو سسرال والوں کے ساتھ نہیں الگ رہنا اور پھر انجوائے کرنا جانتی۔ فاطمہ نے کہا تو ظرفین نے محبت سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ارے ایک بندے کے ساتھ کیا خاک انجوائمنٹ ہوگی، 2-4 بندے ہوں تو بات کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ فاطمہ نے اس کے دوپٹے پر لگی لیس کو دیکھ کر کہا۔ اچھا، ہم پرسوں واپس آ جائیں گے، تم چلی چلو اگر نہیں رہ سکتی تو۔ ظرفین نے اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ نہیں یار، بہت مشکل ہے، حسنین بھی اکیلے ہوں گے تو ایسے میں میرا دھیان ادھر ہی رہے گا، تو انجوائے کیا خاک کر سکوں گی، اور میں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں تو وہاں بور ہو جاؤں گی۔ فاطمہ نے تفصیل بتائی تو ظرفین نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے واہ، ویسے یہ بھائی کی محبت میں دھیان ادھر رہے گا یا معاملہ کوئی اور ہے؟ ظرفین نے آنکھ دبا کر مسکراہٹ روک کر فاطمہ کو چھیڑا۔ اور کیا معاملہ ہوگا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہی جو لیلا کو مجنوں سے تھا، ہیر کو رانجھے سے تھا، صاحبہ کو مرزا سے تھا۔ ظرفین نے ہنسی روک کر شریر لہجے میں تفصیل بتائی تو فاطمہ نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی اور جوڑا رہ گیا ہے تو اس کا بھی نام لے لو۔ وہ تب کر بولی۔ تم تیاری مکمل کرو اور نکلو گھر سے، میری شرافت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ۔ وہ اس کو گھور کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ ظرفین اس کی معصومیت پر ابھی تک مسکرائے جا رہی تھی، پھر سر جھٹک کر اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟ ان کے جانے کے 3-4 گھنٹے تک تو وہ ٹھیک رہی، حسنین سے باتیں کرتی رہی، اس کے کام میں اس کا ہاتھ بھی بٹا دیا، تھوڑی بہت صفائی ستھرائی بھی کر دی، اور اب پھر بوریت عروج پر تھی۔ وہ بڑبڑاتی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر بیٹھ گئی اور چینل سرچ کرنے لگی۔ ساتھ ہی صوفے پر حسنین بیٹھا حسب معمول لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی۔ فاطمہ آنکھیں پھاڑے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ حسنین نے ایک بار پھر دیکھا۔ ہیں؟ وہ بے تحاشا حیرت سے بڑبڑائی، آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ ہاں، اچھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ حسنین کی نظریں اس پر تھی جو متعجب نظروں سے اس کے دماغی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ توبہ استغفار، ایک اور خود کلامی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اب حسنین پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ فاطمہ نے اسے دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر کیا ہوا جو مسلسل بڑبڑائے چلی جا رہی ہو؟ وہ لیپ ٹاپ کو ایک سائڈ پر رکھے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں، فاطمہ نے برہم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر کہا۔ اب میں کیا بتاؤں؟ ایک تو پتہ نہیں یہ فلم ایکٹریس کس طرح کے عجیب و غریب رنگ کے کپڑے پہن دیتی ہیں کہ دیکھنے والا خواہ مخواہ ہی نہ جانے کیا سمجھ لیتا ہے۔ وہ حسب عادت زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ اب اس کو وہ کیا بتاتی کہ اسکن کلر کی ہیروئن کی ٹائٹ ٹراؤزر پر وہ کیا سمجھی تھی؟ توبہ توبہ، اللہ معاف ہی کرے۔ اس نے ایک بار پھر کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔ حسنین نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسرے پل پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چائے پئیں گے؟ وہ ریموٹ سائڈ پر رکھ کے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں ضرور، لیکن پہلے سٹور روم سے کمبل دے جانا، ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ حسنین نے کہا تو فاطمہ کچن کی جانب بڑھ گئی کہ چائے کا پانی رکھ کر پھر کمبل دے گی۔ سٹور روم میں قدم رکھا اور قرینے سے رکھے گئے کمبل اور رضائی والے صندوق کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ دوسرے ہی پل حواس باختہ چلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن لفظ حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ وہاں سے بھاگی اور ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ حسنین نے اسے دیکھا، یکلخت اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ اس کے بوکھلائے زرد چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ سٹور روم؟ وہ باہر کی طرف اشارہ کر کے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ حسنین کے ذہن میں یکلخت اس کے الفاظ گونجے تھے۔ ہمارے گھر میں جن ہے۔ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی چور؟
حسنین نے پھر پوچھا۔ کمبل کے اوپر سانپ ہے، بہت بڑا۔ اٹک اٹک کر وہ بمشکل اس کو بتا پائی تھی۔ سانپ؟ حسنین نے تھوک نکلتے ہوئے کہا اور باہر کی جانب بڑھا۔ نہیں پلیز، اسٹور روم میں نہیں جانا، کسی کو بلا لیں۔ فاطمہ اس کے پیچھے لپکی۔ کچھ نہیں ہوتا۔ حسنین نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحن میں رکھا سریا، جس کو تیز ہوا میں گیٹ کو بار بار ہلنے سے روکنے کے لیے گیٹ کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس کو اٹھا لیا اور اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ فاطمہ بھی اس کے ہمراہ تھی۔ اس کی شرٹ کو پکڑے دبے قدموں سے چلتے وہ اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ سانس روکے دونوں بنا آہٹ کیے اسٹور روم میں داخل ہوئے۔ حسنین نے ہاتھ بڑھا کر ٹیوب لائٹ آن کی تھی۔ کہاں دیکھا تھا؟ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ حسنین نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ وہاں۔ میں نے کمبل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کمبل میں سانپ تھا۔ فاطمہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ نہیں، آگے نہیں جائیں، کسی کو بلا لیں۔ حسنین نے سریے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر قدم بڑھائے تھے کہ فاطمہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ بلا تو لو کسی کو، صبر کرو۔ حسنین نے سرگوشی میں اس کو ڈانٹا اور سریے کی مدد سے کمبل کا کونا اٹھایا تو سانپ نے رینگ کر کمبل کی اوٹ میں پناہ لی۔ سانپ کو حسنین نے بھی دیکھ لیا تھا۔ فاطمہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اپنی چیخ دبا پائی تھی۔ سانپ ابھی تک کمبل میں ہے۔ حسنین نے دائیں بائیں دیکھا اور اب سانپ پر حملہ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ پہلے کبھی سانپ مارا ہے؟ فاطمہ تھر تھر کانپتی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، حسنین نے فقط نہیں کہا اور دوسرے لمحے سریے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اونچا کیا۔ یا اللہ مدد! بآواز سے بلند بولا اور سریا کمبل پر مارنے لگا۔ فاطمہ اس کے ساتھ کھڑی تھی اور درود شریف کا ورد کیے جا رہی تھی۔ اب مر گیا ہوگا۔ حسنین 5-6 دفعہ سریا مارنے کے بعد ہاتھ روکے فاطمہ کی طرف دیکھ کر بولا اور آگے بڑھا، جبکہ فاطمہ بے یقینی کے انداز میں کمبل کو دیکھے جا رہی تھی۔ حسنین نے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس نے سریے کی مدد سے کمبل کو اپنی طرف سرکایا اور ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھا کر جھاڑا تو ایک بلی نے زوردار چھلانگ لگائی اور فاطمہ کے قدموں میں آ گری، اور اس سے پہلے کہ فاطمہ کی چیخوں کی آواز حسنین تک پہنچتی، وہ بلی بیچاری میاؤں میاؤں کرتی باہر کی طرف بھاگی۔ حسنین نے حیرت سے بھاگتی بلی کی زخمی دم کو دیکھا اور پھر فاطمہ کو خوخار نظروں سے گھورنے لگا۔ ہا 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 ہا۔ وہ اب حواس کے بحال ہوتے ہی قہقہوں پر قہقہے لگائے جا رہی تھی۔ حسنین خجل انداز میں باہر نکلا، سریے کو اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا۔ فاطمہ کمبل اس کو دیتے ہوئے مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ اب تو آپ سانپ بھی مار لیتے ہیں، وہ اب اسے چھیڑ رہی تھی۔ میری کیا غلطی؟ بلی کی غلطی ہے، اس کو سوچنا چاہیے تھا نا۔ حسنین اب ڈھٹائی سے بولا۔ اس بیچاری کو آپ نے موقع ہی کب دیا؟ وہ بھی سوچتی ہوگی کہ ڈرون حملے کون کر رہا ہے، اب اس کو کیا خبر کہ اناڑی پیا۔ فاطمہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ اور غلطی تمہاری بھی ہے، بلی کی دم کو سانپ سمجھ کر مجھے ورغلانے والی تو تم ہی تھی نا۔ حسنین نے کمبل اوڑھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ اچانک چائے کے کھولتے پانی کا دھیان آیا تو کچن کی جانب بھاگی۔ میں تقریباً 2 گھنٹے تک آؤں گا، تم اکیلی ڈرو گی تو نہیں؟ حسنین کو کسی ضروری کام سے باہر جانا تھا تو وہ فاطمہ سے پوچھنے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بازار سے کچھ لانا تو نہیں ہے؟ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ کچھ خاص تو نہیں، لیکن اگر آپ کچھ خاص لانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ خاص کیا لاؤں؟ وہ حیران ہی تو ہوا تھا۔ یہی کوئی پھول پتے یا پھر کوئی اچھا سا گفٹ؟ فاطمہ کی فرمائش سن کر حسنین نے اسے گھورا۔ میں گیراج جا رہا ہوں، کوئی شاپنگ کرنے نہیں جو تم نے لسٹ تھما دی؟ وہ تب کر بولا۔ تو پوچھا کیوں ہے پھر؟ وہ چڑھ کر بولی۔ میں نے پکانے کے لیے کچھ لانے کا پوچھا تھا۔ حسنین نے کہا۔ ہاں، پکانے کے لیے تو جو کہوں وہی لاتے ہیں نا۔ فاطمہ طنزیہ قہقہے کے ساتھ گویا ہوئی تو حسنین قہر آلود نظر اس پر ڈال کر رہ گیا۔ بھوک لگی ہے مجھے، تو کچھ پکا دینا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ سنیے، وہی مخصوص چمکتا لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جی فرمائیے، وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ آج کھانا باہر کھائیں گے؟ وہ دوپٹے کا کونا منہ میں دبا کر بولی۔ باہر کہاں؟ آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ باہر صحن میں۔ یکدم ہی وہ تب کر بولی۔ نہیں، ڈائننگ ٹیبل پر ہی ٹھیک ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور یکدم قدم بڑھا دیے۔ حد ہی ہو گئی یہ تو۔ وہ بیزاری سے بڑبڑاتی دوسرے لمحے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی کہ اب واقعی بھوک بھی لگ رہی تھی۔ دل کے ارمان تو اس کے اناڑی پیا کی بھیڑ چڑھ ہی گئے تھے، لیکن بھوک کو وہ کسی پر بھی قربان کرنے کے حق میں نہ تھی۔ مجھے تو اب بہت بھوک لگ رہی ہے۔
حسنین پہلی بار وعدے کا مان رکھتے ہوئے 2 گھنٹے بعد واپس آ گیا تھا۔ فاطمہ اپنا کام ختم کر کے ڈرائنگ روم میں براجمان اسی کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کا ہی انتظار تھا، آ جائیں کچن میں ہی۔ فاطمہ یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی تو حسنین بھی اس کے ہمراہ کچن کی جانب بڑھا۔ ویسے آج کا مینیو کیا ہے؟ حسنین نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑا تو فاطمہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ حسنین اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ چکن قورمہ۔ اس نے مائکرو ویو سے باؤل نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ حسنین نے متاثر کن انداز سے اسے دیکھا۔ اچار گوشت۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی تعریفی کلمات ادا کرتا، فاطمہ نے ایک اور باؤل اس کے سامنے رکھا۔ سرخ لوبیے کی دال، ساتھ ابلے ہوئے چاول۔ فاطمہ نے مزید باؤل ٹیبل پر رکھے تو حسنین نے آنکھیں مل مل کر پہلے فاطمہ اور پھر باؤلز کو دیکھا۔ ارے واہ، اتنا کچھ پکا لیا؟ حسنین نے محبت پاش نظروں سے مسکراتی ہوئی فاطمہ کو دیکھ کر کہا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، مسور کی دال وتھ بوائلڈ ایگ۔ فاطمہ نے گرما گرم ڈونگا ٹیبل پر رکھا، ڈرنکس اور پانی بھی رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی اور حسنین کو کھانا سرو کرنے لگی۔ اتنی جلدی اتنا زیادہ کھانا کیسے پکا لیا؟ حسنین نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کی دعوت کی جائے، آپ بھی امپریس ہو جائیں گے اور فریج میں سے سارے ڈونگے بھی نکل جائیں گے۔ فاطمہ حسب عادت تیزی سے بولی۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے نہیں پکایا؟ حسنین ہکا بکا اس کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے پہلے والی خوشی چہرے سے غائب ہونے لگی تھی۔ میں نے ہی پکایا ہے، لیکن آج نہیں۔ پچھلے ہفتے سے یہ سارے سالن تھوڑے تھوڑے فریج میں رکھے تھے۔ رزق ضائع کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ میں نے صرف روٹی پکائی ہے۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا جو ہاتھ روکے بیٹھا تھا۔ کھائیں کھائیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ فاطمہ نے اس کو چڑھایا اور چاروں ناچار اس کو وہی سب زہر مار کرنا پڑا۔ ایک منٹ، یہ ڈرنک تو ڈال لیں۔ حسنین نے کولڈ ڈرنک گلاس میں ڈالی جس میں فریشنس ختم ہو چکی تھی۔ حسنین نے فاطمہ کو دیکھا، انداز شکایت کا سا تھا۔ ہاں اب ٹھیک ہے نا؟ فاطمہ نے گلاس میں نمک چھڑکا تو چھوٹے چھوٹے بلبلے بننے لگے۔ اب جلدی جلدی پی لیں، فاطمہ نے مشورہ دیا۔ حسنین نے ایک سپ لیا تو اچھو لگ گیا۔ اف، او صدا کے اناڑی پیا۔ فاطمہ نے یکلخت اس کی طرف ٹشو بڑھایا اور ہنسنے لگی، جبکہ حسنین ایسی انوکھی دعوت پر ابھی تک حیران تھا۔ شکر ہے تم لوگ واپس آ گئے، قسم سے ہمارا تو بوریت کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ فاطمہ ظرفین اور عذرا سے گلے ملتے ہوئے تشکر آمیز انداز میں بولی تو ظرفین نے اسے دیکھا اور پھر حسنین کو جو لاتعلق بنا بیٹھا تھا۔ 2 دن میں اتنا کیوں بور ہو گئی؟ ظرفین نے اپنا اور عذرا کا بیک سائڈ پر رکھ کر اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا، کہیں باہر نہیں گئی کیا؟ اب کے عذرا نے حسنین کی طرف دیکھا۔ باہر کہاں جاتے؟ ملک کے حالات نہیں دیکھے؟ حسنین ان کی طرف سرسری نظر ڈال کر بولا۔ ظرفین نے فاطمہ کو دیکھا جو حسنین کو غصیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ملک کے حالات تو ایسے ہی ہیں، اب کیا بندہ باہر نکلنا ہی چھوڑ دے؟ عذرا نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے بھائی نے خوب بور کیا ہے۔ ظرفین فاطمہ کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے استفسار کرنے لگی۔ بور تو کیا، لیکن خوب نہیں۔ فاطمہ ہنس کر حسنین کو دیکھ کر بولی۔ تمہیں پتا ہے تمہارے بھائی سانپ مار لیتے ہیں؟ فاطمہ نے کنکھیوں سے حسنین کو دیکھا اور پھر ظرفین کو بتایا۔ اور تمہیں پتا ہے تمہاری بھابھی دعوت کا انتظام کر لیتی ہیں۔ حسنین نے خشمگی نظروں اور شرمندہ سے انداز سے فاطمہ کو دیکھا اور تب کر ظرفین کو بتایا، جو حونقوں کی طرح دونوں کے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، فاطمہ نے قہقہہ لگایا اور مرچ مسالہ لگا کر سانپ کے مارنے کا قصہ ظرفین کے گوش گزار کیا، جس کو اس نے بے حد انجوائے کیا اور حسنین کا خوب ریکارڈ لگایا۔ اف، بس کر دو، مجھے تو بیچاری بلی پر شدید ترس آیا۔ کٹ کھاتے ہوئے سوچتی ہوگی کہ ہے تو اناڑی جوڑی، لیکن اندر سے پورے دہشت گرد۔ ظرفین نے شریر نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا جبکہ حسنین مسکرا رہا تھا۔ لو بھلا، میں نے کیا کہا؟ فاطمہ اپنے اناڑی پن پر صاف منہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بھائی، سارا قصور تو میرا ہے نا جو اس کی باتوں میں آ گیا اور بلی کی دم کو سانپ سمجھ کر اس کو زخمی کر دیا۔ حسنین تب کر بولا۔ نہیں نہیں، آپ تو بہت معصوم ننھے منھے سے نہ سمجھ کاکے ہو نا، جس کی اپنی آنکھیں تو پہچان ہی نہیں سکتی کہ جس پر سریے سے ستم ڈھا رہے ہیں وہ سانپ ہے کہ بلی۔ ہاں ہاں ہاں، بس بس اب پھر شروع نہ ہو جانا۔ فاطمہ کا برجستہ انداز، آگ بگولا لہجہ ظرفین نے بے تحاشا انجوائے کیا۔ ہاں تو اور کیا، مجھے کتنا یقین تھا تمہاری نظروں پر۔ ہائے رے میری قسمت، حسنین نے دہائی دی۔ دیکھا دیکھا اپنے بھائی کو کیسے میرے ساتھ پر اپنی قسمت کو کوس رہے ہیں۔ فاطمہ نے منہ بسور کر یکلخت پیترا بدلا۔ حسنین نے بھونچکا ہو کر اسے دیکھا۔ اور خود جو باسی کھانے سے میری دعوت کی وہ نظر نہیں آتا کیا؟
اب کہ حسنین نے بھی شکایت کی۔ ظرفین نے دونوں کو دیکھا۔ اس لڑائی میں خفکی نہیں، ایک استحقاق تھا۔ نوک جھوک میں تلخی نہیں، محبت تھی۔ ظرفین نے آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اس لڑائی کو انجوائے کیا تھا۔ ہائے اللہ میری داڑھ! یکلخت فاطمہ نے گال پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ ظرفین نے یکلخت پوچھا، جبکہ حسنین نے بھی اسے دیکھا۔ یار وہی عقل داڑھ، تھوڑے تھوڑے عرصے بعد پھر نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس قدر شدید درد ہوتا ہے کہ پوچھو مت۔ فاطمہ نے منہ کھول کر مسوڑے کو دبایا۔ ہاں اس لیے نکلنا بند ہو جاتی ہے کہ ابھی عقل جو نہیں آئی۔ حسنین نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو فاطمہ نے خوخار نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی، ظرفین نے اس کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ سچ بات ہی تو ہے، عقل داڑھ کے عقل داڑھ تو عقل آنے کے بعد ہی نکلتی ہے۔ حسنین نے پھر اسے چھیڑا۔ اچھا اسی لیے ابھی آپ کی بھی نہیں نکلی؟ فاطمہ بھی کہاں باز آنے والی تھی، تنک مزاجی سے بولی۔ حسنین نے چونک کر دیکھا، جبکہ ظرفین بمشکل ہنسی روکے بیٹھی تھی۔ بھابی روکڈ، بھائی شاکڈ۔ حسنین نے تیکھی نظر اس پر ڈالی اور دراز میں رکھی داڑھ درد کی جیل نکال کر اس کی طرف بڑھائی اور خود باہر نکل گیا۔ ایک! فاطمہ کی نظر اس کے بڑھتے قدموں پر جمی تھی اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے اس نے جیل ٹیوب کو کھول کر انگلی پر لگا کر جیسے ہی مسوڑے پر انگلی رکھی، کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ! دوسرے ہی پل اس نے ٹیوب کو دیکھا تو دانت پیس کر رہ گئی۔ حد ہو گئی، اللہ کرے ان کو بھی اب عقل داڑھ نکل ہی آئے۔ فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کر چھت کی طرف دیکھ کر دعا مانگی۔ کتنے دن یوں ہی گزر گئے، بنا کسی چھیڑ چھاڑ کے، بنا کوئی بے وقوفی سر انجام دیے۔ سردیوں کی آمد، درختوں کی خزاں رسیدہ شاخیں، پیلے خشک پتوں کی سرسراہٹ اور فاطمہ کی فوٹوگرافی عروج پر تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں پتا سرک کر ذرا ادھر ادھر ہوا کہ اس کے موبائل کے کیمرے سے ہوتا ہوا فوٹو گیلری میں قید ہو گیا۔ پچھلے 2 دن سے ہوتی بارش نے اس کے شوق کو گرہن لگا دیا تھا تو وہ بور ہونے لگی تھی۔ آپ نے تو کبھی میری کوئی بات مانی ہی نہیں۔ وہ ایک نئی فرمائش لیے حسنین کے سامنے تھی۔ منہ بسور کر اسے دیکھا۔ کون سی بات نہیں مانی؟ وہ کمبل میں بیٹھا ٹی وی پر مشہور زمانہ سیاستدان شیخ رشید کی دبنگ انٹری سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پہلے اسے اور پھر باہر تواتر سے برستی بارش کو دیکھا۔ یہ تو نہیں مان رہے نا؟ فاطمہ نے ٹی وی اسکرین پر نظر ڈالی اور نروٹھے لہجے میں بولی۔ یہ لے جناب، موسم کا مزہ دوبالا کرے اور گرما گرم پکوڑے کھائیں۔ اس سے پہلے کہ حسنین کچھ کہتا، ظرفین پلیٹ میں پکوڑے لیے حاضر ہوئی۔ فاطمہ نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ مزاج خاصے برہم لگ رہے ہیں۔ ظرفین نے اس کی تیکھی نظروں کی بابت پوچھا۔ تم نے بھی ابھی ہی آنا تھا؟ وہ گرم گرم پکوڑوں کو پودینے کی چٹنی میں ڈبو کر منہ میں رکھ کر بولی، جبکہ حسنین مکمل طور پر ٹی وی پر چلتی خبروں میں گم تھا۔ کیوں؟ کیا چل رہا تھا؟ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولی۔ دفع ہو، بدتمیز! فاطمہ نے اس کو چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھی بھلی میں ان کو راضی کر رہی تھی بارش میں واک کرنے کے لیے کہ تم نے آ کر سارا دھیان ہی بٹا دیا۔ فاطمہ نے کہا تو ظرفین نے حسنین کی طرف دیکھا، جو کمبل اوڑھے صوفے پر اتنے آرام سے بیٹھا تھا کہ اس کے سکون سے 1% بھی یہ تاثر نہیں مل رہا تھا کہ یہ ابھی اٹھ کر بارش میں واک کر کے فاطمہ کی اس رومانٹک خواہش کو پورا کرے گا۔ بھائی کو دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ راضی ہوں گے، ظرفین نے مسکرا کر کہا۔ شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات ہی اچھی کر لیتا ہے، فاطمہ نے انتہائی تپ کر اسے کہا۔ کیا ہوا؟ ظرفین کے قہقہے نے حسنین کو متوجہ کیا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ سو جاؤ۔ فاطمہ نے خوخار نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ عجیب فرمائش ہے یار، اب کمبل سے نکل کر گرم گرم پکوڑے چھوڑ کر بارش میں بھیگ کر طبیعت خراب کرنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ حسنین ظرفین کو دیکھ کر زچ ہو کر بولا۔ بھائی آپ جانتے تو ہے نا، وہ ایسی ہی فرمائش کرتی ہے، کبھی کبھی مان بھی جایا کرو۔ ظرفین نے مسکرا کر کہا تو حسنین اس کو بس دیکھ کر رہ گیا۔ چائے پئیں گے کیا؟ ظرفین نے خالی پلیٹ اٹھائی اور باہر قدم بڑھا دیے، لیکن پھر پلٹ کر اس سے پوچھا۔ ہاں پینی تو ہے، لیکن بارش میں بھیگنے کے بعد، حسنین نے مسکرا کر کہا اور دوسرے پل کمبل کو اتار کر اٹھ گیا تو ظرفین گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا گئی۔ او بھائی یاد آیا، بھابی کا وہ سوٹ میں نے تیار کر دیا تھا، آپ شال لے کر آئے تھے کیا؟ ظرفین نے پوچھا تو حسنین نے سلیپر پہنتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں لے آیا تھا، لیکن ابھی دی نہیں ہے، حسنین نے کہا۔ اچھا ٹھہرے میں سوٹ لاتی ہوں، شال کے ساتھ ابھی دے دے، ہو سکتا ہے بارش میں واک والی فرمائش ٹل جائے۔ ظرفین شرارت سے بولی۔ واہ، بہنا ہو تو تمہارے جیسی، جلدی لے کر آؤ، حسنین متاثر کن انداز میں بولا۔ یہ لے بھائی، جلدی دے دے، میں دعا کرتی ہوں کہ بارش رک جائے۔ ظرفین نے پیک کر کے سوٹ رکھا، جو حسنین کے اناڑی پن سے متاثرہ کی لسٹ میں شامل ہوا تھا۔ حسنین کو دیتے ہوئے شریر لہجے میں کہا، کیا کر رہی ہو؟ حسنین سوٹ کا پیکٹ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا
تو فاطمہ وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ کچھ خاص نہیں، اپنی سویٹر تلاش کر رہی تھی۔ فاطمہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ حسنین اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور سوٹ کے پیکٹ کو ٹرے کی طرح دونوں ہاتھوں میں رکھ کر اس کو پیش کیا۔ تو فاطمہ نے اسے دیکھ کر پوچھا، یہ وہ سوٹ؟ اس کو ری ڈیزائن کروایا ہے، حسنین نے قدرے خجل انداز میں کہا تو فاطمہ ہنسنے لگی۔ حسنین نے اسے دیکھا۔ ریئلی؟ زبردست۔ فاطمہ کی یہ عادت جس کا حسنین گرویدہ تھا کہ وہ پل بھر میں چھوٹی سی بات پر خوش ہو جاتی ہے، پتہ نہیں وہ چھوٹی سی چیز کو کیسی نظر سے دیکھتی تھی کہ لمحہ بھر میں اس کے چہرے پر بہت سی خوشی جھلکنے لگتی تھی۔ بہت اچھا ہے۔ وہ پیکٹ کھولتے ہوئے اپنی پسندیدہ شرٹ کی نئی ڈیزائننگ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی تھی۔ اور یہ لو، وہ چمکتی آنکھوں سے سوٹ کو دیکھ رہی تھی کہ حسنین نے ایک اور پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ فاطمہ بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے حسنین کے ہاتھ سے پیکٹ لے کر اس سے پوچھنے لگی۔ سردیوں کا پہلا تحفہ، حسنین نے کہا تو فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہو گیا ہے تجھ کو تو پیار سجنا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ حسب عادت حسنین اس کی بڑبڑاہٹ پر گھور کر بولا۔ کچھ نہیں، وہ پیکٹ کھولتے ہوئے بولی۔ یہ کیا ہے؟ فاطمہ پیکٹ کھولتے ہی چلائی۔ شال۔ فاطمہ نے پیکٹ پر لگے لیبل کو اس کے سامنے کیا۔ کیا؟ حسنین بوکھلایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسنین نے پیکٹ اس کے ہاتھ سے لیا۔ سرخ اور بلیک چیک کا انتہائی خوبصورت خیز اس کا منہ چڑھا رہا تھا اور فاطمہ مسلسل اس کو گھورے جا رہی تھی۔ قسم سے میری غلطی نہیں ہے، وہ اب صفائی دینے لگا۔ وہ عورت اس کو بازو پر پھیلا کر لے رہی تھی، مجھے اچھا لگا تو میں نے سمجھا کہ یہ شال ہوگی۔ حسنین خیز کے کھردرے کپڑے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہاں، آپ کی کیا غلطی؟ غلطی تو اس عورت کی ہوگی نا جو خیز کو پھیلا کر دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ چڑھ کر بولی۔ غلطی تو اس لیبل کی ہے نا جہاں انہوں نے خیز لکھا ہوا ہے۔ فاطمہ نے ایک بار پھر لیبل کی طرف دیکھا جہاں خیز ایسا لکھا تھا کہ کسی طرح بھی آنکھ سے اوجھل نہ تھا۔ سوری، حسنین منہ لٹکا کر بولا۔ کیا فائدہ ہوا آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا؟ کبھی نیکلس کو پازیب سمجھ کر لے آتے ہیں، کبھی خیز کو شال سمجھ کر۔ فاطمہ نے تب کر کہا۔ اب تم پرانی کوتاہی کو نہ بار بار بیچ میں لایا کرو یار۔ حسنین نے نروٹھا لہجہ اپنایا۔ جب ساری کوتاہیاں ایک جیسی ہوں گی تو گنتی بھی ایک ساتھ ہی کی جائے گی۔ ویسے یہ خیز ہے پیارا، فاطمہ چڑھ کر بولتی اس کی تعریف کرنے لگی۔ ہے نا، اسی لیے تو لیا ہے، حسنین تیزی سے بولا۔ ہاں لیکن یہ شال نہیں ہے۔ فاطمہ کی نظروں میں اناڑی پیا صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، واک پر چلے؟ دوسرے لمحے فاطمہ نے خیز کو کندھوں پر ڈالا اور حسنین کو دیکھ کر بولی۔ ہاں چلو۔ حسنین نے اسے دیکھا اور چلنا ہی پڑا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فاطمہ خیز لی اور حسنین جیکٹ پہنے کمرے سے باہر نکلے تو کچن میں چائے پکاتی ظرفین نے متعجب نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم نے کیا لپیٹا ہوا ہے؟ اب ظرفین اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ شال۔ فاطمہ نے کنکھیوں سے حسنین کو دیکھا۔ لیکن یہ تو خیز کا مٹیریل ہے، ظرفین نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، ہم خیز کو شال کی طرح اوڑھ کر سردیوں میں بارش میں واک کریں گے، فاطمہ نے شریر لہجے میں کہا تو ظرفین کو ایک لمحہ لگا شال اور خیز کی کہانی سمجھنے میں۔ جلدی آنا، چائے تقریباً تیار ہے۔ وہ دونوں باہر کی جانب بڑھے تو ظرفین نے آواز دی۔ دیکھو، بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پھسلن ہے تو پلیز ذرا احتیاط سے قدم رکھنا۔ بوندا باندی جاری تھی۔ وہ دونوں گھر کا مین گیٹ عبور کر کے آگے بڑھے تو جگہ جگہ کیچڑ اور پانی دیکھ کر حسنین نے اسے وارن کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ ٹینشن فری ہو کر واک کو انجوائے کریں۔ فاطمہ نے ہتھیلی بڑھا کر بارش کے قطروں کو حسنین کی طرف اچھال کر ہنستے ہوئے کہا۔ حسنین نے اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے منہ پر آئے پانی کے چھینٹے صاف کرنے لگا۔ رکو رکو، وہ ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر گئے تھے کہ آگے گلی سے دائیں کی طرف مڑنا تھا، لیکن وہاں بارش کی وجہ سے گڈھا بن گیا تھا اور کچی جگہ پر کافی کیچڑ بھی تھی۔ فاطمہ آگے بڑھنے لگی تو حسنین نے روک دیا۔ آرام سے پاؤں جما کر رکھنا، گرو گی تو میں نہیں اٹھانے والا، حسنین نے کہا تو فاطمہ نے اسے دیکھا۔ یہاں تو سب بارش کی وجہ سے گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں، اٹھا بھی لیا تو کیا فرق پڑے گا؟ فاطمہ نے لب بھیج کر مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، باقیوں کی ابھی عقل داڑیں بھی تو نہیں نکلی نا۔ حسنین نے کچھ چڑھ کر اور کچھ شرافت میں خفیف سا طنز کیا تو فاطمہ فقط اسے گھور کر رہ گئی۔ ٹھہرو، میں پہلے قدم رکھتا ہوں، پھر تم اس قدم کے نشان پر قدم رکھ کے آگے بڑھنا۔ فاطمہ نے قدم اٹھایا تو حسنین نے اسے روک دیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو حسنین آگے بڑھا۔ بچاؤ، مر گیا۔ حسنین نے جیسے ہی قدم رکھا نہ جانے کیسے پاؤں پھسلا اور پورے کا پورا وہ نیچے گر گیا۔ یکدم فاطمہ کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ حسنین نے کمر پر ہاتھ رکھا اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی فاطمہ کو دیکھ کر کرہایا۔ مجھے اٹھاؤ۔
کوئی گرتا ہے تو میں اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر سکتی۔ فاطمہ نے خیز کا کونا منہ میں دبا کر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ ویسے اتنا جما کر قدم رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ فاطمہ نے ہاتھ بڑھا کر بمشکل حسنین کو سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ اب گھر چلو، ہو گئی واک۔ حسنین نے اس کو گھورا اور فاطمہ جو بارش میں بھیگنے کی شیدائی تھی، چاروں نہ چار اس کے ہمراہ واپس لوٹنا پڑا۔ یہ کیا ہوا؟ اتنی جلدی واپسی بھی ہو گئی؟ ظرفین ان کو دیکھتے ہی بولی اور فاطمہ کو دیکھا جو ابھی تک ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ ہائے، یہ کیا ہوا؟ حسنین جو کوئی جواب دیے بغیر کمرے کی جانب بڑھا تو اس کے پیچھے پاؤں سے سر تک لگے کیچڑ کو دیکھ کر فاطمہ سے اس نے پوچھا۔ بس پھر کیا تھا؟ فاطمہ جو ہنسی تو ہنستی ہی چلی گئی۔ تم نہیں سدھرو گی۔ ظرفین نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ پرومس، اگلے سال کوشش کروں گی، فاطمہ نے ہنسی روک کر کہا۔ اللہ کرے اگلے سال تک میری بھی ترقی ہو جائے، ظرفین نے شریر لہجے میں کہا۔ آمین، وہ آنکھ کا کونا دبا کر بولی۔ اف، حسنین کو کپڑے دینے ہیں اور ہیپی نیو ایئر بھی بولنا ہے، فاطمہ عجلت میں کہتی وہاں سے پلٹی۔ ہیپی نیو ایئر 2 دن پہلے ہی؟ ظرفین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایڈوانس میں ہیپی نیو ایئر کا اپنا ہی مزہ ہے، لیکن تم نہیں سمجھو گی، فاطمہ چلتے چلتے پلٹ کر بولی تو اس کی اس عجیب منطق پر ظرفین نے سر پیٹ لیا۔ یا اللہ ان دونوں کو سدھار دے، وہ زیرلا بڑبڑاتی مسکرانے لگی اور پھر مسکراتی ہی چلی گئی۔ So listeners, this was the end of the novel نادانیاں، شوخیاں اور اناڑی پیا۔ ہے چھوٹا سا لیکن ہے کیوٹ سا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ناول کو انجوائے کیا ہوگا۔ جلدی ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔